यार सारी बातें क्या तुझे याद नहीं है, हमने फुला की साइकिल की किल्ली खोल दी थी बचपने में, हमने जो है वो कुत्ते को मार दिया था। ये बातें याद दिलाते तो कभी कभी शर्म भी आती है कि या अल्लाह हम ऐसा भी कर चुके हैं। इस तरीके का माहौल होता है दोस्ती के अंदर। अल्लाह अकबर। तो दोस्त मोहब्बत करता है, अकीदत नहीं करता। नंबर 3, भाई भाई से मोहब्बत करता है, अकीदत नहीं करता। जो भाई अपने भाई के दिल में अकीदत पैदा कर ले, मतलब उसका किरदार, उसकी रफ्तार, उसकी गुफ्तार, वो एक अलग ही इंसान है। वो भटक करके है, वो फरिश्ता सिफत है जो अपने भाई के दिल में अकीदत पैदा करवा ले। इसलिए कि अब्बा का इंतकाल हो तो भाई अपने भाई पे केस भी करता है, चाहे मेरा हक दे, चाहे वो बहुत बड़ा आलिम हो, चाहे बहुत बड़ा मुफ्ती हो, चाहे बहुत बड़ा पीर हो। भाई भाई से मोहब्बत करेगा, जल्दी से अकीदत नहीं करता। ये मैं अक्सरियत की बातें बता रहा हूँ। नंबर 3, जो सेठ के पास मजदूर काम करता है या कोई गुलाम अपने आका की खिदमत करता है, तो आका जो है, आका से गुलाम मोहब्बत तो करेगा लेकिन कभी अकीदत नहीं करेगा। इसीलिए आप देखना, मुजावर को देखेंगे, मजार के मुजावर को या पीर के खादिम को, सब लोग हाथ बांध के खड़े रहेंगे मजार पे और वो चिल्लाएगा, ए चल हट, निकल यहाँ से, भीड़ मत कर, चल भाग यहाँ से, और ये क्या लेकर के, निकल यहाँ से। वहाँ लोग आवाज निकालने के लिए डरते हैं, वो चिल्लाता रहता है। वजह इसलिए कि वो खादिम है वहाँ का, वो गुलाम है वहाँ का। तो जल्दी से गुलाम मोहब्बत तो करते, अकीदत नहीं करता। इसीलिए मजार के मुजावर अक्सर महरूम रहते हैं मजार से, और पीर के खादिम अक्सर पीर के फैजान से महरूम रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत तो करते हैं लेकिन अकीदत का वो मेयार नहीं रहता जो मेयार अकीदत का होना चाहिए। अब आप देख लें, बीवी मोहब्बत करती है शौहर से, अकीदत नहीं करती। भाई मोहब्बत करता है भाई से, अकीदत नहीं करता। दोस्त मोहब्बत करता है दोस्त से, अकीदत नहीं करता। गुलाम मोहब्बत करता है आका से, अकीदत नहीं करता। लेकिन जब मेरे आका आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत का किरदार में देखता हूँ, जब मेरे नबी ने पहली मर्तबा कहा कि मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बना करके भेजा है, तो रसूल पर सबसे पहले अकीदतों से जिसने कलमा पढ़ा था वो मेरे रसूलुल्लाह की बीवी हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा थी। अल्लाह अकबर। जो बिरादरी किसी से मोहब्बत नहीं, अकीदत नहीं करती, रसूलुल्लाह का कलमा खदीजा ने सबसे पहले पढ़ के बता दिया था कि नबी ने औरों के दिल में अकीदत बाद में पैदा की है। उनका किरदार ऐसा था कि उनकी बीवी उनसे मोहब्बत भी करती थी और अकीदत भी करती थी। मेरे रसूल का सुभान अल्लाह, रसूल का किरदार है। इसीलिए जब खदीजा की सहेली खदीजा को के लिए आई थी कि खदीजा, अगर तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है तो कलमा छोड़ दे, ताकि मक्के के लोग तेरे जनाजे में शिरकत करें। तो खदीजा ने कहा था कि मैंने मोहम्मद की जिंदगी के शब रोज 15 साल तक मैंने ऐसा इंसान अपने ज़माने देखा है, ऐसा इंसान मैंने अपने ज़माने नहीं देखा। अक्लो खिरद ने करोड़ों मर्तबा मेरे तलवों को चूमा था, तब जाकर मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी बीवी के दिल में अपनी क्या किरदार रखा, क्या किरदार रहा होगा। फिर उसके बाद देखें, मोहब्बत करता है, नहीं करता। लेकिन पहला कलमा पढ़ने वाला, पहला कलमा औरतों में बीवी ने पढ़ा, बच्चों में पहला कलमा भाई ने पढ़ा, बाहर के आदमी ने नहीं, भाई ने। भाई भाई से मोहब्बत करता है, अकीदत नहीं करता। और बचपना हो तो कभी नहीं करता, बचपना हो तो कभी नहीं करता। लेकिन मेरे नबी ने अपने भाई के दिल में कैसी अपनी अकीदत बसाई थी कि जब मेरे आका ने कहा था, मक्के वालों तुम में कौन मेरी मदद करेगा, मक्के वालों तुम में कौन मेरी मदद
کرے گا تو اس وقت میرے نبی کا 10 سال کا بھائی یا 8 سال کا بھائی اٹھ کر کے کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا، جس کی ٹانگیں دبلی پتلی تھی، جس کو آشوب چشم تھی، جس کی آواز خوبصورت تھی، جس کا حسن خوبصورت تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ بھائی نہیں، بھیا نہیں، کیا عقیدت بٹھائی تھی میرے نبی نے؟ چھوٹا سا بھائی، عمر میں چھوٹا سا، لیکن اللہ اکبر کتنا بڑا تھا وہ، کتنا بڑا تھا وہ، عمر میں چھوٹا تھا لیکن کتنا بڑا تھا وہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی میرے نبی کے اسی بھائی کے لیے لکھتے ہیں کہ آدم کے دور سے لے کر آج تک جتنوں کو ولایت ملی ہے اسی علی کے فیضان سے ولایت ملی ہے، جو پیدا ہونے سے لوگوں کو ولایت بانٹتا ہو وہ پیدا ہونے کے بعد لوگوں کو کیا نہیں عطا کرتا ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا 8 سال کا یا 10 سال کا بھائی جب آپ نے فرمایا تم میں کون میری مدد کرے گا، تو اس چھوٹی عمر کے بھائی نے عقیدت سے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو حضور نے کہا یا علی کیا تو میری مدد کرے گا؟ اس بھائی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس بھائی نے اس بھائی کو کہا، بھائی نے بھائی کو، یا علی کیا تو میری مدد کرے گا؟ گویا کہ پہلے ہی دن نعرہ دیا جا رہا ہے، سب سے پہلے جس نے یا رسول اللہ کہا اس کو علی کہتے ہیں، اور سب سے پہلے جس نے یا علی کہا اس کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ پتہ چلا یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے اور یا علی کہنا نبی کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم سنیوں نے طے کیا کہ نہ یا رسول اللہ کہنا چھوڑیں گے نہ یا علی کہنا چھوڑیں گے۔ ہاں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے بچوں میں جو ایمان لایا میرے نبی کا بھائی محبت کرتا عقیدت نہیں، لیکن میرے نبی کا کردار کیا تھا کہ بھائی کے دل میں بھی اپنی عقیدت پیدا کی، دوست سے محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا۔ میرے نبی نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے بڑی عمر والوں میں جس نے کلمہ پڑھا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نبی کا بچپن کا دوست تھا۔ میرے رسول نے، میرے نبی نے اپنے دوست کے دل میں عقیدت کتنی پیدا کی تھی۔ حالانکہ دوست سے محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا، لیکن رسول اللہ کا کردار کیا رہا ہوگا کہ میرے نبی نے اپنے دوست کے دل میں عقیدت پیدا کی، اور سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا بڑی عمر والوں میں اسی کو صدیق اکبر ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو کرو مسلمانوں کہ جو برادریاں محبت کرتی عقیدت نہیں کرتی، میرے نبی نے ان کے دلوں میں بھی اپنی عقیدت کے گل بوٹے لگائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد غلام اپنے آقا سے محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا۔ غلاموں میں سب سے پہلے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، غلاموں میں سب سے پہلے جو میرے نبی پہ ایمان لایا ہے، وہ کسی اور کا غلام نہیں ایمان لایا بلکہ زید بن حارثہ کی شکل میں میرے نبی کا غلام میرے نبی پر ایمان لایا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں باہر والوں کو انسان اپنی عقیدتیں تو پلا سکتا ہے لیکن اس برادری کو اپنی عقیدت نہیں۔ یہاں سے اٹھ کے جانا اور گھر جا کر کے سوچنا مسلمانوں کہ بیوی کو عقیدت عطا کرنا کتنی بڑی بات ہے، بھائی کو عقیدت مند بنانا کتنی بڑی بات ہے، دوست کو عقیدت مند بنانا کتنی بڑی بات ہے، غلام کو عقیدت مند بنانا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے رسول نے ان چاروں برادریوں سے سب سے پہلے عقیدتوں کا خراج وصول فرمایا، پھر اس
اس کے بعد آپ دیکھیں اب آگے چلیے، اللہ اکبر، پوچھنے والا میرے نبی کا کردار پوچھنے کے لیے آیا تو کس کے پاس گیا؟ باہر کے صحابہ سے نہیں پوچھا میرے نبی کا کردار، اوروں سے نہیں پوچھا میرے نبی کا کردار، کس سے پوچھا؟ رسول اللہ کی سب سے چھوٹی عمر کی زوجہ سے پوچھا کہ آقا کا اخلاق کیا تھا، حضور کا کردار کیا تھا؟ تو اماں عائشہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر جواب دیتی ہے کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھے۔ اب یہاں میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، حضور کا اخلاق کیا؟ قرآن۔ کبھی غور کیا؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی عوارف المعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ اماں عائشہ نے جو کہا نا کہ ان کا اخلاق قرآن تھا، تو اس کے 3 معنی سمجھ میں آتے ہیں، بلکہ اس ایک عبارت کے جواب نے سمندروں کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے، کیونکہ حضور کے اخلاق کے بارے میں کہا کہ قرآن تھا ان کا اخلاق۔ تو اب لوگ اپنی اپنی انداز سے تشریح کرتے ہیں، جو قرآن ہے وہ حضور کا اخلاق ہے، جو قرآن میں لکھا ہے وہ حضور کا اخلاق ہے، قرآن کے مطابق حضور کی زندگی وغیرہ وغیرہ سب اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، ہمارے مرشد سلسلے سہروردیہ کی مرشد شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، جس کے بارے میں ہمارے مرشد غوث پاک نے فرمایا تھا کہ شہاب الدین، عراق میں تیرے بعد اب قیامت تک تجھ جیسا بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جن کی کتاب عوارف المعارف کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کامل پیر نہ ملے تو اس کتاب کو اپنا پیر بنا لے، وہ مقام پہنچ جائے گا، اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہ عوارف المعارف وہ کتاب ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر محبوب الہی کو اس کا درس دیا کرتے تھے اور محبوب الہی کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہے عوارف المعارف۔ اسی کے اندر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے اب بتایا کہ اماں عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کا اخلاق قرآن ہے۔ تو قرآن ان کا اخلاق ہے، مطلب کیا؟ قرآن میں بھی 3 قسم کی آیت ہیں، تو گویا کہ حضور کے اخلاق کے 3 درجے ہو گئے۔ نمبر 1، قرآن میں جو ایک آیت ہے، تھوڑا سا مشکل ہوگا یہ ٹاپک اب جو آ رہا ہے، لیکن اگر زور دو گے تو سمجھ میں آئے گا، دماغ پر توجہ دو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے شان مصطفیٰ تو مشکل ہی ہے، اگر آسان ہوتی تو اتنے فرقے کیوں بن جاتے؟ یہ مشکل تھی سمجھنا، یہی تو فرقے بنے ہیں، ورنہ جو چیز آسان ہوتی اس پہ تھوڑی فرقے بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اب توجہ کرنا کہ حضور کے اخلاق کے 3 درجے ہیں، حضور کے اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ جیسے قرآن کی آیتوں کی 3 قسم ہے، ویسے حضور کے اخلاق کی 3 قسم ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں محکمات، آیات محکمات ہیں۔ آیات محکمات مطلب اتنی آسان ہے آیات محکمات، کسان بھی سمجھ لے، ٹھیلا ڈھکیلنے والا بھی سمجھ لے، بچہ بھی سمجھ لے، بوڑھا بھی سمجھ لے، ان پڑھ لے، جاہل بھی سمجھ لے، عورتیں بھی سمجھ لے۔ وہ آیات محکمات کیا ہیں؟ جیسے قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا کلام وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے آیات محکمات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیات محکمات میں سے ہے۔ آیات محکمات کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے اور جو اس پر ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ سب سے بھی آسان سی باتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں محکمات۔ تو جیسے آیات محکمات سمجھنا بہت آسان ہے، کافر، مومن، مسلم، منافق سب سمجھ لیتے ہیں، کسان، وکیل، ڈاکٹر سب سمجھ لیتے ہیں، ایسے حضور کی سیرت کا ایک باب محکمات کی طرح ہے۔ جیسے حضور بکریوں کا دودھ دوتے تھے، یہ بات حضور کی بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، دودھ دونا آسان سی بات ہے، حضور بکری کا دودھ دو لیتے تھے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے حضور بازار جا کر کے بازار لے آتے تھے، یہ بہت آسان سی سیرت کا باب ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ حضور بلال کا پسینہ بھی اپنے ہاتھ سے پہنچ دیتے تھے، یہ حضور کی سیرت کا وہ باب ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔
اماں ملنے کے لیے آتی تھی اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے. یہ سیرت کا باب آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ اکبر اپنا کھانا بھوکوں کو کھلا دیتے تھے. سیرت کا وہ باب ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. اماں عائشہ سے نکاح کیا, یہ سیرت کا باب ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. میمونہ سے نکاح کیا, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. صفیہ سے نکاح کیا, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. ام حبیبہ سے نکاح کیا, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. حسنین کو کندھے پہ بٹھایا, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. حسنین کے لیے سجدوں کو طویل کر دیا, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. حسنین کے لیے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے اتر کر آئے, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. اسی طریقے سے بڑیا کا سامان اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچایا, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. یتیم کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے عیدگاہ لے گئے, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. اللہ اکبر کسی سائی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی اپنی چادر کو بچھا دیتے تھے, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. میرے نبی کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے, سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. حتیٰ کہ دندان شہید کرنے والے, حتیٰ کہ لہو لہان کرنے والے, حتیٰ کہ نالے کو خون سے بھرنے والوں کے لیے جب کہا گیا آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیں, تو اس وقت کہا تھا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے, مجھے پہچانتی نہیں ہے. جس دن پہچان لے گی اس دن میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گی. طائف میں جن لوگوں نے اللہ اکبر پیروں میں پتھر مار مار کر کے حضور کی نالین کو خون سے بھر دیا تھا, ان کے لیے فرشتہ کر کہتا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے ان کو پیس دیں, ان بدبختوں میں سے کسی کو زندہ نہ رکھیں. لیکن میرے نبی نے کہا تھا میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے, مجھے تباہی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے. اور پھر کہا تھا یہ بدبخت ایمان نہیں لاتے, ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی. سیرت کا یہ بات بالکل آسان سمجھ میں آتا ہے. حلیمہ کی بکریاں چرانا سمجھ میں آتا ہے, حلیمہ کے گھر جا کر کے حلیمہ کا دودھ پینا سمجھ میں آتا ہے نا یہ باتیں, یہ سیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے. اب نمبر 2 آیت قرآن کی دوسری قسم ہے متشابہات. متشابہات وہ متشابہات کا مطلب کیا؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائیں گے, کیا باقی رہے گا؟ وجہ اللہ, تمہارے رب کا چہرہ. اب چہرے کا کیا مطلب؟ تو علماء کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے, ہمیں اس کی بحث میں نہیں پڑھنا, نہیں سمجھ میں آتا. یہ کس کو سمجھ میں آتا؟ کسان کو نہیں, ٹھیلا ڈکیلنے والے کو نہیں, عام مسجد کے امام کو نہیں. یہ سمجھنا علماء کا کام ہے. وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ اگر وجہ اللہ سے مراد ذات الہی مراد ہے. اب کیا مراد لے رہے وہ لیتے نہیں ہے. پھر قرآن کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ کیسا؟ 5 انگلیوں والا, 1 انگوٹھے والا, کانی انگلی والا؟ اللہ یہ نہیں. ہاتھ معلوم, کیفیت اللہ کو معلوم ہے نا, یہی طریقہ ہے. الرحمن سن لیں اچھے سے, تو اتنی حضور کی سیرت پہ بات ہو رہی ہے تو آپ ایسی بات نہیں کریں, چلائیں نہیں. قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان نے عرش پہ استوا کیا. تو یہ متشابہات میں سے مطلب کیا؟ استوا کرنے پر ہمارا ایمان ہے, کیفیت اس کو پتہ ہے نا. اس پہ عوام کو کوئی لینا دینا نہیں, اس میں خواص بات کریں گے, اور یہ بات خواص تک رہے گی کہ کیسے استوا کیا, کس طرح کیا.
بلکہ اس پر تو سوال بھی بدعت قرار دیا گیا ہے، سوال بھی نہیں کر سکتے، ہے نا؟ یہ سب متشابہات میں سے، لیکن بات سمجھ میں آتی کہ استوا کیا، بات سمجھ میں آتی کہ ید اللہ، بات سمجھ میں آتی وجہ اللہ، لیکن کیفیت کیا ہے یہ دماغ کے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کی آیت یہ قسم ہے متشابہات، تو ویسی رسول یعنی عوام کی سمجھ میں نہ آئے، خواص کے سمجھ میں آئے۔ متشابہات آیت کا مطلب کیا؟ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عوام کو اوپر سے جائے، سر کے اوپر سے، ابھی بھی جا رہی ہوگی، سر کے اوپر سے جائے، لیکن خاص لوگوں کے بعد سمجھ میں آئے، یہ ہے متشابہات۔ ٹھیک ویسی رسول اللہ کی سیرت کی دوسری قسم ہے متشابہات آیت کی طرح کہ عوام کو تو سمجھنی پڑتی لیکن خواص سمجھتے ہیں۔ جیسے محکمات کی طرح آپ نے سنا کہ دودھ دوتے تھے بکری کا، یہ سمجھ گئے آپ، ٹھیک، لیکن متشابہات کی طرح بکری کا دودھ دوتے تھے تو کیسے دوتے تھے؟ اب عوام کے سر پہ جائے گی، کیسے؟ آیات متشابہات کی طرح کیسے؟ آپ لوگ کسان ہوں گے اکثر میں سے، بکریاں بھی پالتے ہوں گے، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ آپ اسی بکری کا دودھ دوتے ہیں جو بکری ماں بن جاتی ہے، وہ بکری جو بانجھ ہو، جس نے کبھی بچہ نہیں دیا ہو، آپ اس بکری کا دودھ دو نہیں سکتے۔ اگر آپ دو کے بتا دیں میں غلامی لکھ دوں گا آپ کو۔ بانجھ بکری میں دودھ ہوتا ہی نہیں، اور جب ہوتا نہیں تو آپ دو نہیں سکتے۔